अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बीएलए किस तरह खवातीन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालिया दिनों में जो बलूचिस्तान के अंदर हमला किया गया, 40 घंटे तक ये हमला जारी रहा। 12 शहरों में एक साथ ये हमला बीएलए के दहशतगर्दों ने किया। इस हमले में सबसे मुनफरिद पहलू ये था कि जो बीएलए के दहशतगर्द थे उनके साथ बलोच खवातीन भी लड़ रही थी। बाकायदा उन्होंने असला उठाया हुआ था। इससे कबल ये खबरें आती थी कि जो बलोच खवातीन है वो बतौर टूल के तौर पे, खुद को हमला आवर के तौर पे बीएलए के लिए काम कर रही हैं। मुतअद्दिद इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं जिनमें बलोच खवातीन जो है वो शामिल रही थी। लेकिन अब की बार बाकायदा इनका प्रोफाइल जारी किया गया, मुख्तलिफ नाम जारी किए गए और तकरीबन 5 से 6 से जायद जो खवातीन थी वो इन हमलों में शामिल थी। पढ़ी लिखी खवातीन थी। कैसे बीएलए इनको इस्तेमाल कर रही है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हालिया दिनों में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में हमला हुआ और इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हमले होते हैं उनमें आमतौर पर जो जिम्मेदारी होती है वो टीटीपी के जो ऑफशोर्स हैं या टीटीपी है वो उनकी जिम्मेदारी कबूल करती है। लेकिन जो दाइश का फैक्टर है वो भी हमारे रियासती इदारों के लिए बड़ा अलार्मिंग है। इस हमले में जो यासिर जो हमलावर था वो कैसे दाइश के हत्थे चढ़ा, कैसे उसने दाइश को ज्वाइन किया, कैसे वो अफगानिस्तान जाता रहा, अफगानिस्तान से फिर वो पाकिस्तान आया, बाजोड़ में मौजूद था, पिशावर से उसका ताल्लुक था, इस्लामाबाद के अंदर उसकी फैमिली मौजूद थी, कैसे ये दाइश के लिए काम कर रहा था। और ये कितना अलार्मिंग है पाकिस्तान के सिक्योरिटी हुकाम के लिए, पाकिस्तान की एजेंसीज के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए और वो इदारे जो इस जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, उससे निपटते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, आमिर राना साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज के प्रेसिडेंट हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कितना कंसर्निंग है। आमिर साहब, पाकिस्तान की फौज रियासत के लिए ये मामला कितना कंसर्निंग है, कितना अलार्मिंग है? यकीनन बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि दाइश जो है इस्लामाबाद में उसने हमला किया है और इस वक्त एक ही बड़ा दहशतगर्द ग्रुप है जो ख़ास तौर के ऊपर फ़िरका वाराना जो है वारदातों के अंदर मुलविस है और हमले करता है। और दाइश का जो पूरा रिकॉर्ड है उसमें आप उठा के देखेंगे कि इसके 95% जो अटैक्स हैं वो रिलीजियस प्रोसेशंस के ऊपर हैं, उनकी जो मज़हबी शख्सियात हैं उनकी टारगेट किलिंग के लिए के ऊपर है। और उसमें चर्चेज़ भी शामिल हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इनके अटैक कम है। तो जितनी सिविलियन कैजुअलिटीज़ पिछले साल भी हुई हैं, उसमें एक तो बीएलए का टीटीपी का फैक्टर था ही, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज़ में ख़ास तौर पे, लेकिन दाइश का भी बड़ा एक अमल दखल उसके अंदर था। तो लेकिन इसका जो दाइश का एक पहलू है कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक है अपने जो अहदाफ है, उनके लिए चूज़ करने के अंदर, और ये एक गैप के बाद जो है बड़े अटैक करती है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है जैसे कि आप टीटीपी या गुल बहादुर की आईएमपी ये करते हैं रोज़ 2 दिन के बाद। तो उनके अहदाफ मुख्तलिफ हैं, तो इनके मुख्तलिफ हैं, और ये एक बड़े अटैक के ज़रिए ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और मेरे लिए सबसे हैरानकुन ये है कि जो दाइश का जो नेटवर्क इस्लामाबाद में रावलपिंडी के गिरदुनवा में वो फ़ाल है। इसके बारे में शवाहिद थे कुछ सालों से कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस दावा करती रही थी पहले, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कि हमने कोई जो है उनके स्लीपर सेल्स जो हैं वो उनको ख़त्म कर दिया है, अब कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल एक बहुत कंसर्निंग है। और दूसरा ये कि ये जो दाइश है इसके जो मुख्तलिफ 3 रिक्रूटमेंट सेंटर हैं, एक तो बलूचिस्तान में कोयटा के इर्द-गिर्द है, फिर एक अफ़गानिस्तान में है, वो कैच करते हैं ये पूरा बाजू और मोहम्मद औरंगज़ई से, और तीसरा जो एक नॉर्थ पंजाब में इस्लामाबाद भी उसमें शामिल है। तो ये तो हमारे इल्म के अंदर है, लेकिन कि इस जगह के ऊपर इतना बड़ा अटैक करेंगे, यकीनन ये लग रहा है कि अब उनके अहदाफ जो हैं, बेशक वो फ्रीक्वेंसी कम हो, लेकिन इस्लामाबाद अब उनके टारगेट पे लग रहा है कि दाइश के टारगेट पे होगा। अच्छा सर, ये जो हालिया अटैक हुआ इसमें एक जो चीज हट के सामने आई वो ये थी कि तलाल चौधरी साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर है इंटीरियर के, उन्होंने सबसे पहले कहा, क्योंकि तवक्को ये की जाती है कोई भी हमला होता है तो हमारे रियासती इदारे या फिर हमारी जो शख्सियात है, जिम्मेदार शख्सियात है, वो ये सारा मलबा अफगान शहरी पे डाल देते हैं। यानी अफगान शहरी था, इसमें मुलविस था। लेकिन हट के ये फिनोमेना यहाँ पे आया कि वो पाकिस्तानी शहरी था, उसका शनाख्ती कार्ड भी मिल गया, जो उसका मास्टरमाइंड था कहा गया वो जो है वो अफगानी था।
تو کیا داعش ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں، نیشنل ہیں، ان کو ریکروٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ طالبان کے سائٹ پہ تو ہم دیکھ رہے تھے افغان شہری آ کے یہاں پہ حملہ کر رہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں 3 جگہوں سے ریکروٹمنٹ کر رہی ہے، تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ وضاحت ہوگی۔ داعش چونکہ ایک عالمی دہشت گرد تنظیم ہے، تو اس کے اہداف بھی عالمی ہیں، تو بارڈرز کے اوپر تو یقین نہیں کرتی۔ اور جو بھی داعش افغانستان میں بھی ہے، جس کو وہ تو افغانستان تو نہیں کہتے، وہ خراسان کہتے ہیں، پورا ریجن اس کے اندر شامل ہے، تو اس میں اس کا اسٹرکچر بھی جو ہے وہ خاصا ٹرانس نیشنل ہے، اس میں پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے، افغانی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، پھر یہ چینی ویگرز اس میں ہیں، یہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تاجک کازکس وہ بھی کچھ حملوں کے اندر ملوث پائے گئے ہیں اس میں، ازبیک باشندے بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں، تو وہ ایک پورے اس ریجن کو وہ کیٹر کرتی ہے، تو اس کی نمائندگی کرتی ہے، تو اس میں صرف یہ کہنا کہ صرف اس میں افغان ہے، وہ ایک علیحدہ سے پاکستان کا اور افغانستان کا ایشو ہے۔ یہ جو افغان آ رہے ہیں فائٹرز، وہ عموماً جو ہیں وہ آئی ایم پی گل بہادر جو ایک دور میں پاکستان کا محبوب ایک کمانڈر تھا، اس کے گروپ کے اندر شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ٹی ٹی پی کی فارمیشنز ہیں، اس کے اندر بھی شامل ہیں۔ تو داعش کا تو دعویٰ ہی جو ہے عالمی ہے، تو اس کے لیے تو ہمیں حیران اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں افغان بھی ہیں، اور کوئی گورا بھی ہے، کوئی پیلا بھی ہے، پاکستانی بھی ہے۔ اچھا سر، یہ جو جب یہ حملہ ہوا، اس کی کنڈمنیشن افغانستان کی طرف سے بھی ہوئی اور بھارت کی طرف سے بھی ہوئی. اب جو افغان طالبان ہے وہ بھی داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں ایک طرح سے. جب ہم دیکھ رہے تھے دعا میں مذاکرات ہو رہے تھے، استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو افغان جو گورنمنٹ ہے جس کو پاکستان اب رجیم کہتا ہے، وہاں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جو پاکستان کے اندر داعش کے سلیپر سیلز ہیں یا داعش کے ٹھکانے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو جو پاکستان ہے وہ افغانستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی جائے. جو طالبان افغان طالبان ہے وہ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ داعش کے خلاف کارروائی کی جائے. تو کیا ہمارا کیس اس حملے کے بعد تھوڑا سا کمزور ہوگا؟ جو افغان طالبان کہہ رہے تھے کہ آپ کے یہاں داعش ہے، اگر ہمارے یہاں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد موجود ہیں، تو پاکستان کی جو پوزیشن رہی ہے وہ کیا کمزور ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا ایشو سے ہوگی، کیونکہ داعش ہے ہی گلوبل، اور ان کا ہدف جو ہے طالبان بھی ہے، پاکستان کی ریاست بھی ہے، اس سے تو نہیں ہوگی۔ لیکن طالبان کا جو کیس ہے کہ یہاں پہ اس کے نیٹ ورکس ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں، پھر یہ جو انسرجنس گروپ ہیں بلوچستان میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ داعش جو ہے ادھر ہے، اس کو ریاست کی سرپرستی حاصل ہے، لیکن اس کے ایویڈنس ایسا کوئی آئے نہیں ہیں، بلکہ ابھی پچھلے سال جو پاکستان نے آپریشنز کیے داعش کے خلاف، اس کو تو امریکہ نے اکنالج کیا، چائنا سے لے کے یو این میں، اور دسمبر میں تو ترکی کا بھی ایک باشندہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے افغانستان پاکستان بارڈر سے، تو وہ بھی ترکی کے حوالے کیا۔ تو بہت زیادہ اریسٹ ہوئی ہیں انٹرنیشنل جو اس کے ممبر ہیں گروپ کے، پاکستان نے کی ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ داعش ایک ایسی تنظیم ہے جس کو طالبان بھی اپنے اسٹریٹجک مفاد کے لیے جو ہے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کا بھی ہے ٹو بی فرینک، اور وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم دنیا کے سب سے خطرناک دہشت گرد کے خلاف گروپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ اور طالبان جو ہے جب آئے تھے 2021 میں آنورڈ، اس نے کئی کامیاب آپریشن کیے تھے، کنر سے لے کے جلال آباد تک، اور امریکہ نے اس کو بڑا اکنالج کیا تھا، دنیا نے اپریشیٹ کیا تھا۔ لیکن ایک دم سے یہ شفٹ ہوا ہے پاکستان کی طرف، پاکستان نے اس کو افیکٹولی بہت ساری جو ہے کاروائیاں کیں، اور ٹرمپ نے اس کو کانگریس کے پہلے ایڈریس میں، پھر جنرل مائیکل کوریلا نے اس کو سینٹ کام کے اندر اکنالج کیا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر انہوں نے کانگریس کی کمیٹی میں ہیئرنگ میں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک اسٹریٹجک پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں دونوں ملک، اور دونوں کا ہدف جو ہے داعش ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ دونوں اسٹریٹجک مفادات کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی داعش کو، افغان طالبان بھی اور پاکستان کے جو ہمارے سیکیورٹی اپریٹس ہیں ان کے جانب سے بھی. اب یہ اسٹریٹجک مفادات کو اگر آپ ایلوبریٹ کر سکے کہ افغان طالبان کس کیا مقاصد ہے جو حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان کی سائٹ پہ ان کو کیسے استعمال کیا جائے؟ بالکل، یہ بہت وضاحت ضروری ہے۔ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی فنڈنگ کر رہے ہیں، ٹریننگ دے رہی ہیں اور ان کو دہشت گردی، طالبان ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، پاکستان بھی کرتا ہے، دونوں کا کمپٹیشن ہے، اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ کارروائیاں کی ہیں داعش کے خلاف، طالبان یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پاکستان
ये भी दिखाना चाहता है कि हमने ज़्यादा किए। और अबे गेट का जो टेररिस्ट जो शरीफुल महाजिर पकड़ा और बड़े अहम जो कमांडर पकड़े जिनका मैंने भी आपको ज़िक्र किया। तो ये एक कॉम्पिटिशन है उसके अंदर, इस्तेमाल की बात नहीं है। यानी कि इस इश्यू को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए, ग्लोबल जो वॉर ऑन टेररिज्म है उसके लिए, अमेरिका के लिए। तालिबान का इश्यू ज़ाहिर है कि वो है कि उसकी अभी इसी माह के आखिर में यूएन की जो मॉनिटरिंग कमेटी है, सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। उसमें अफ़गानिस्तान के इवैल्यूएट होगा कि इसकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, पुनिटिव हो, सज़ा देनी चाहिए। तो वो उनको लगता है कि अगर हम दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो हमारे लिए नरम गोशा पैदा होगा। और पाकिस्तान के लिए ये है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो ट्रंप भी खुश होता है और अमरीकी फ़ौज भी खुश होती है, मीडिया भी बड़ा फ्रेंडली मिलता है। और उससे इंडिया का प्रोपेगेंडा भी काउंटर होता है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली तंजीम है। इसमें पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया का जो एक मौक़िफ़ रहा है ख़ारजा पॉलिसी में, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक करने का, ब्रैकेट करने का, उसमें ख़ासी कमी आई है और पाकिस्तान को ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से। दाइश का जो रिक्रूटमेंट है उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं, जैसे आपने मिसालें भी दी कि माज़ी करीब में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई दाइश की और अमेरिका ने उसको एक्नॉलेज भी किया। तो ये तमाम लोग पढ़े-लिखे थे, यानी हाइली एजुकेटेड थे और यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट थे या बैचलर्स उन्होंने किया हुआ था। और जहाँ हम टीटीपी की रिक्रूटमेंट देखते हैं, वो ज़्यादातर जो मदारिस से निकले हुए तालिबा या तालिबात होते हैं या उनको वो रिक्रूट करते हैं। तो ये जो दाइश पढ़े-लिखे, और हमने देखा था 2015-16 में एक पूरी वेव चली थी पढ़े-लिखे दहशतगर्दों के हवाले से पाकिस्तान में। तो दाइश किस तरह इनको टारगेट करता है, किस तरह इनको अप्रोच करता है, ये पढ़े-लिखे होते हैं, इनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी होता है, ये जो है वो चीज़ों को जान भी रहे होते हैं, तो कैसे दाइश इनको अपने झांसे में फँसाता है और रिक्रूट करता है? कि ये बड़ा एक अहम सवाल भी है और बड़ा गौरतलब, और इसके लिए वज़ाहत भी लंबी-चौड़ी देनी पड़ती है। मैं आपको बस थोड़ी-सी ब्रीफ़ली ये बताऊँ कि ये दाइश जो है एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ऑफशूट है। अख़वानुल मुस्लिमीन, जमात इस्लामी की तरह की जो पॉलिटिकल इस्लाम पे बिलीव करने वाली जो तंज़ीमें हैं, उनका एक पूरा माज़ी है। तो ये ज़्यादा मौसर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस के अंदर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, ख़ास तौर पे इस सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अफ्रीका में और अरब वर्ल्ड में। तो वहाँ पे इनको ये पढ़े लिखे लोग ही ज़ाहिर है मिलते हैं, क्योंकि जो आर्गुमेंट है पूरा और पूरा पॉलिटिकल इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी है, वो तो एक आम आदमी के लिए उसका इतना कंसर्न नहीं होता, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है उसको। तो उसके बैकग्राउंड में जाए बगैर, तो ये क्योंकि पढ़े लिखे हैं और इंजीनियर्स हैं, फ़िज़िकल साइंसेज़ के अंदर हैं, तो ये मज़हब की तरफ भी इंक्लाइंड होते हैं। बहुत सारे जो यूरोप के अंदर जो बच्चे इसमें जाते हैं, उनका चाइल्डहुड के बड़े उसके अंदर इश्यूज़ हैं, उनके फैमिली के बड़े इश्यूज़ हैं, जिनका फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो क्राइसिस में है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइलिंग हुई हुई है। उसको छोड़ भी दें, तो ये जितनी मिकदार इनके पास आती है तादाद दाइश के पास, ये कोई बहुत रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मिडल क्लास की। मैं ये सिर्फ़ कहना चाह रहा हूँ। और ये जितनी भी एक मिडल क्लास का सोशल स्ट्रक्चर टूट रहा है या मिडल क्लास के बच्चे एक्सपोज़र लेते हैं दुनिया के मुख्तलिफ रेडिकल आइडियोलॉजीज़ का, उसमें इस्लामिस्ट भी हैं, उसमें लेफ़्ट की भी हैं, उसमें अभी तो साइंस की फ़ील्ड के अंदर भी बड़े रेडिकल थ्योरीज़ हैं, तो उसमें कहीं न कहीं पे डिवाइड हो जाता है। अभी जो प्रोपोर्शन है, जो दाइश जैसी तंज़ीमों के हिस्से में आता है, वो कम है। मसलन आपको पता है कि कितनी बड़ी तादाद मुसलमान जो तलबा की यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, पाकिस्तान में हैं, उसका तो 1% भी बहुत ज़्यादा है, उसका प्रोपोर्शन जो है दहशतगर्द तंज़ीमों में जाता हो, और उससे भी कम है जो दाइश जैसी तंज़ीमों में जाता हो, जिसकी अपील जो है वो सोसाइटीज़ में ख़त्म हो रही है। और बहुत ही एक अल्ट्रा रेडिकल माइंड जो है वही दाइश के अंदर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अल्ट्रा रेडिकल ऑलरेडी है, तो वो जाएगा, तो उसके कमिटमेंट का लेवल भी ज़्यादा होगा। अच्छा, अब दाइश से निकल के अगर हम टीटीपी को डिस्कस करें, तो टीटीपी के हवाले से हमारी जो रियासत है वो हमेशा कन्फ्यूजन का शिकार रही है। लेकिन अभी जो हमारी जो लीडरशिप है, जनरल आसिम मुनीर जो है,
باقاعدہ وہ قرآن اور احادیث کے حوالے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ خارجی ہے، یعنی اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ماضی میں ہم کنفیوز رہے تھے کہ یہ ایک شرعی نظام لانا چاہتے ہیں، اور یہ کنفیوژن ہمیں تحریک انصاف میں ابھی بھی نظر آتی ہے ان کے حوالے سے۔ تو جو ریاست ہے وہ اب ٹی ٹی پی کا جو تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہتی ہے؟ کیا آل آؤٹ آپریشن بھی ہم دیکھنے کو نہیں ملتا، اس کے لیے بھی ریزسٹنس آتی ہے؟ وہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کئی آپریشنز ہوئے، چاہے رد الفساد ہو، ضرب عض ہو، اس طرح کے جو بھی آرمی چیف آتا تھا وہ ایک آپریشن کرتا تھا۔ تو اب جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، کیونکہ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ اس مسئلے کو لانگ ٹرم کیسے ڈیل کریں گے؟ کیا کوئی ایک فل فلیج آپریشن اس کی ریزسٹنس آتی ہے؟ کیا سوچا جاتا ہے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے بارے میں؟ یہ نہیں پتا اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے، لیکن یہ جو فیصلہ جنرل عاصم منیر نے کیا، اور یہ پورا فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج، کاش یہ ضیاء الحق کے دور میں ہی اتنی انسٹیٹیوشن کے اندر اتنی اویئرنیس آ جاتی کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس پاکستان اس کے اندر نہ ہوتا۔ اس کی اکانومی اور اس کا پوری سوسائٹی، اس کی پالیٹکس، اس کے انسٹیٹیوشن جو ہے، سارے پاکستان نے افغان سوویت وار کے اندر جھونک دیے، اور اس کی قیمت ابھی تک کر رہے ہیں، اور کنفیوژن ابھی تک باقی ہے ادارہ جاتی سطح کے اوپر، اور وہ یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگی اور کتنی قربانیوں کے بعد ہوگی۔ لیکن یہ کہ کلیئرٹی ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ یہ کلیئرٹی اس وقت آئی ہے جب یہ ساری جو دہشت گرد تنظیمیں، ٹی ٹی پی ہو گیا، گل بہادر، انہوں نے اکٹھے ہو کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے شروع کر دیے۔ اس سے پہلے یہ سویلینز کو بھی کرتے تھے، سیکٹیرین ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ٹی پی نے پنڈی کا جو عاشورہ کا جلسہ تھا، وہ پروسیشن تھا، اس کے اوپر بہت بڑا دہشت گرد حملہ کیا تھا الیکشن سے پہلے 2008 کے۔ پھر اس کی ایک لمبی ایک فہرست ہے جس میں ٹی ٹی پی اور یہ گروپ جو ہیں وہ آ، عام شہریوں کو مون مارکیٹ میں، مینا بازار میں، اب یہ میں آپ کو کاؤنٹ کریں تو آدھی تعداد جو ہے جو سویلین کی، وہ سیکٹیرین اور سویلین اٹیکس میں ٹی ٹی پی نے ہی ماری ہے، اور یہ گل بہادر نے ہی ماری ہے۔ تو جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی ہمیں تو ریاست کو ٹارگٹ کرنا ہے، سیکیورٹی فورسز کو کرنا ہے، تو تب یہ کلیئرٹی آنا شروع ہوئی ہے۔ اب یہ کب تک برقرار رہتی ہے دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ ابھی تھاٹ پروسیس شروع ہوا ہے، اب یہ جا کے رکے گا کہاں، ابھی اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پالیسی شفٹ ٹی ٹی پی کے اندر آیا کہ ابھی ہم نے سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ہم نے سیکیورٹی جو ایجنسیز ہے یا پرسنل ہے ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو آپ ان کا جو لٹریچر ہوتا ہے اس کو بھی فالو کرتے ہیں کہ آخر کس طرح ان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ پالیسی شفٹ پی ٹی پی کے اندر کیوں آیا تھا؟ کیا جو پاکستان کا ایک سویلین ہمارا جو لوگ ہیں ان کا جو سینٹیمنٹ ہے ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، آپ سمپتھی اپنے طرف کرنے کے لیے کیا وجہ تھی؟ اس کا دو جو ولی رحمان محسود کی ہے، انقلاب محسود، وہی میجر ڈاکومنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً، وہ سورس ہے۔ اور بلکہ جن لوگوں کی بات ہوتی ہے، جو لوگ ابھی ملے بھی تھے، علماء اکرام بھی جو گئے تھے ولی محسود کو اور یہ سب لوگوں کو وہاں پہ، تو اس سے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ دو پوائنٹ ہیں مزید تفصیل میں جائے بغیر۔ ایک تو ان کا پولیٹیکل ہے، ٹیمپلیٹ افغان طالبان کا فالو کرنا شروع کیا ہے کہ ہمیں قبائلی علاقہ جات کے اندر بھی ایک ایسی ہی حکومت چاہیے جیسی طالبان نے افغانستان میں کی۔ اس کے لیے ان کے پاس تاریخی حوالے ہیں کہ یہ علاقے کیسے رہے برٹش کے آنے سے پہلے، سید اسماعیل کے دور سے لے کے، وہ اس ڈیبیٹ میں نہ جائیں، لیکن یہ اس علاقے کے اندر طالبان کی ہی طرح کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے فاٹا کا سٹیٹس ختم ہو، تو اس میں پھر آسانی ہوگی کہ اس کے لیے۔ دوسرا یہ کہ ان میں ان گروپوں کے اندر بڑی ٹرانسفارمیشن اس لیے آئی ہے کہ یہ بہت سارے گروپ جو ہیں ریاست کے ساتھ رہے ہیں۔ گل بہادر تو ابھی لیٹسٹ ایگزامپل ہے، وہ لشکر اسلام ہو یا جماعت الاحرار کا جو فیکشن ہے ٹی ٹی پی میں، ان لڑکوں کی، اب تو یہ سارے بوڑھے ہو گئے ہیں، تو یہ ان کی بڑی لمبی اٹیچمنٹ رہی ہے سیکیورٹی اداروں کی، کشمیر میں، مختلف افغانستان کے محاذوں کے اوپر۔ تو اب ان کو لگا ہے کہ یہ بھی لمبے پروسیس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو ہے ہمیں انڈیپینڈنٹ جہاد ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ تو یہ جو طالبان کا آرگومنٹ ہے داعش کے حوالے سے پاکستان کے خلاف، یہ
اس سے زیادہ لیتھل جو ہے آرگومنٹ ٹی ٹی پی کا اور گل بہادر کا پاکستان کی ریاست کے خلاف۔ ایک اور جو سر بار بار فیکٹر آتا ہے، کوئی بھی دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد دو چیزیں جو ہمارے ریاستی اہلکار ہوتے ہیں یا منسٹرز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ایک اس کے پیچھے بھارت ہے، دوسرا ان کی وہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر متعدد پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک نیکسس ہے، ٹیرر اور ٹیرر فائنینسنگ کا نیکسس ہے، پیسہ اس سے بنایا جاتا ہے۔ کوئی وہ کہتے ہیں کہ جو او پی میں اس کی کاشتکاری ہوتی ہے اس سے پیسہ بنایا جاتا ہے۔ تو کیا بھارت جو ہے وہ کس طرح ان کی بیکنگ کرتا ہے؟ اور یہ جو فنڈنگ والا ایک ریاست نے نیریٹو بنایا ہے کہ یہ سب پیسے کے لیے ہو رہا ہے۔ کل ہم نے دیکھا محسن نقوی صاحب گزشتہ دنوں کہہ رہے تھے کہ $500 سے اب یہ $1500 پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ جو نیکسس ہے اس کے بارے میں آپ کی اسٹڈی کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہم سن رہے ہیں، میں ٹیررزم کو ایز اے جرنلسٹ جب یہ سیکٹیرین ٹیررزم عروج پہ تھا 95 96 97 اس وقت سے کور کر رہا، ہم تو اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ جی انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ تو 90s میں بھی ہم کہتے تھے اور آج بھی وہی ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہوگا، لیکن آپ ثبوت تو سامنے لے کے آئیں۔ چلے مجھے ثبوت نہ دیں، میں پاکستانی شہری ہوں، میں مان لیتا ہوں کہ انڈیا ہی ہوگا، لیکن دنیا کو تو بتانے کے لیے ثبوت چاہیے، یا کہ صرف نعرے بازی چلے گی اور ہر چیز جو ہے وہ آپ انڈیا کے اوپر ڈال دیں گے؟ تو کوئی ایویڈنس تو ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر ٹرائل تو ویسے ہی نہیں ہوتا، دہشت گردوں کا تو جن کا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ سزائیں جو ہیں آج تک وہ ملٹری کورٹس نے دی ہیں دہشت گردوں کو۔ اور اگر پاکستان میں کوئی ٹرائل ہوتا اوپن، جیسے ہمارے دشمن ملک انڈیا کے اندر جو ہے وہ افضل گرو کا ٹرائل ہوا اور باقی لوگوں کا ہوا، ایون کہ یہ اجمل قصاب کا ہوا، اس طرح کے پاکستان میں تو بے تحاشا واقعات ہوئے۔ کوئی ایک اوپن آپ ٹرائل کرتے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا اچھا یہ آتے کہاں سے ہیں، پیسے کہاں سے آتے ہیں، منی ٹریل کہاں پہ ہے، ٹریننگ کہاں پہ ہوتی ہے۔ کوئی ایک کیس تو پاکستان میں ہے نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوا ہو۔ ہمیں یہ شک نہیں ہے کہ جن کو سزائیں ہوئی وہ غلط تھی، بالکل ٹھیک ہوئی ہوں گی، لیکن اگر اس کا پروسیس، جوڈیشل پروسیس ہمارے سامنے ہوتا ہے سزا دینے کا، تو اس وقت پاکستان میں یہ آپ کو اصطلاحیں گھڑنے کی یعنی کہ بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان، خود بخود ہی چیزیں کھل کے لوگوں کے سامنے آ جاتی، کیسے ہوتی ہیں چیزیں، کون کہاں پہ ہے اور اس کا پوری ڈائنامکس کیا ہے۔ اچھا رانا صاحب، ابھی ہم نے دیکھا ایک آپریشن ہیئر آف 2.0 کے نام سے بی ایل اے نے لانچ کیا۔ تقریباً 40 گھنٹے تک یہ کاروائی ہوتی رہی، 12 کے قریب جو شہر تھے وہ ان کے ٹارگٹ تھے۔ اور سب سے منفرد جو اس میں بات تھی، کیونکہ ماضی میں جو بی ایل اے کی کاروائیاں تھیں ان میں ہم دیکھتے تھے خواتین سوسائڈ بامرز ہوتی تھی، وہ جا کے حملہ کرتی تھی، پھٹتی تھی، لیکن ابھی ہم نے دیکھا فیلڈ کے اندر خواتین لڑ رہی تھیں ان بی ایل اے کے دہشت گردوں کے ساتھ۔ یہ کتنا کنسرننگ ہے؟ اور جو آپریشن ہیئر آف 2.0 ہے، کیونکہ اگست 2024 میں ایک آپریشن جو ہیئر آف پہلا تھا وہ کیا گیا تھا، تو یہ کتنا کنسرننگ ہے کہ بی ایل اے کے ساتھ اب بلوچ خواتین جو ہے وہ جا کے فیلڈ میں لڑ رہی؟ دیکھیے کنسرننگ تو ہر چیز ہی ہوتی ہے دہشت گردی میں، خواتین کا آنا یہ بھی کنسرننگ تھا اور ابھی بھی ہے، اور یہ کوئی حیران کن بات بہرحال نہیں ہے کہ خواتین آ گئیں، پہلے سوسائڈ بومر تھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو لیفٹ کی ریڈیکل تنظیمیں ہیں اس میں یہ جینڈر کا ایشو نہیں ہوتا، اور چونکہ بی ایل اے بی ایل ایف بھی اپنی ایڈیولوجی اور پولیٹیکل ویو ایکسٹریکٹ کرتی ہیں ایک پوری لیفٹ کی فلسفی سے، تو پوری دنیا میں یہی ہے، کردوں کی موومنٹ ہو، تاملز ہو، یورپ میں ہو، گریس میں ہو، افریقہ میں ہو، تو وہاں پہ یہ جینڈر کا ایشو نہیں ہوتا۔ نیپال خاص طور پہ اس کی بڑی سملیرٹیز ہیں، جو ماؤسٹ موومنٹس تھی وہاں پہ، یہ گوریلا تنظیمیں تھیں، تو اس میں تو بالکل حیرت نہیں ہونی چاہیے، اور ریاست کو بھی پتہ تھا، اس لیے بہت زیادہ جو حالیہ دنوں میں جو گرفتاریاں ہوئیں اس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ریاست کوئی اس سلسلے میں بھام کا شکار ہے۔ آ، وہ والا جو ایک پہلے فیئر فیکٹر یہاں پہ ہوتا تھا، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں، کہ خواتین کی تلاشی نہیں ہوگی اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، تو وہ بلوچستان میں نا پہلے تھا قدرے کم تھا، اور ابھی بھی تو بالکل ہی وہاں پہ یہ والا
فیکٹر ایلیمینیٹ ہو گیا ہے. وہاں پہ جتنی بھی سرچ آپریشنز ہیں، چیک پوسٹ ہیں، اس پہ جینڈر کو کوئی خاص ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ جو بلوچ خواتین ہیں، ان کی جو موومنٹ ہے کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے، لیکن وہ ان کا جو پردہ ہے وہ اس طرح کا کیموفلاج نہیں ہے جیسا کہ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کے اندر تھا، جس کا ایک دور میں فائدہ اٹھایا جاتا رہا. تو ابہام نہیں ہے ریاستی اداروں کو، مجھے تو یہ لگتا ہے. اس پہ جو بی ایل ایم جو ہم کہتے ہیں، ریاست کہتی ہے مسنگ پرسن جا کے ان کو جوائن کر لے سے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں خواتین پوسٹرز اٹھا کے جو ان کے پیارے مسنگ ہوتے ہیں. ہم اسلام آباد میں احتجاج دیکھتے ہیں، کوئٹہ سے جو ہے وہ اسلام آباد لانگ مارچ کیا جاتا ہے. ماما قدیر تھے، وہ یہ ساری موومنٹ لے کے چل رہے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا میرنگ بلوچ کا جو فنومینا ہے وہ آیا. تو یہ کتنا ریاست نے کیا ٹھیک طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے؟ اور یہ جو مسنگ پرسن والا فنومینا ہے، کیا یہ جا کے بی ایل اے کو جوائن کر لیتے ہیں یا پھر ہمارے ریاستی ادارے؟ کیونکہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ہم دیکھتے ہیں کئی جو پڑھے لکھے جو بلوچ نوجوان ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے ریاستی ادارے ان کو لے کر گئے. اگر آپ نے اسٹڈی کیا ہو، یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھنے والا ایک نوجوان وہ کیسے مسنگ ہو جاتا ہے؟ اور جو ہماری ریاست کہتی ہے کہ یہ مسنگ پرسن اس لیے ہوتے ہیں کہ جا کے بی ایل اے کو جوائن کرتے ہیں، اور جب یہ مارے جاتے ہیں تو ان کی شناخت ہوتی ہے، وہی ہوتے ہیں جو مسنگ پرسن ہوتے ہیں. اس حوالے سے سر آپ کی کیا اسٹڈی؟ اگر ریاست نے اس کو ڈیل کیا ہوتا صحیح طریقے سے تو ابھی تو یہ مسئلہ ہوتا ہی نا. مسئلہ ہے یہی. اور یہ جو بلوچستان کے اندر جتنی خرابی ہے اس میں مسنگ پرسنز ایک بڑا اہم اس کا پہلو ہے. تو قائد اعظم سے کیسے ہو جاتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے والے کیسے ملتان یونیورسٹی میں بہاؤالدین ذکریہ میں کیسے چلے جاتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ہے پروفائلنگ. پروفائلنگ کا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ پوری کوئی ایک لڑکا کوئی کام کرے پنجابی تو اسے کہتا ہے کہ سارے پنجابی ایسے ہیں. کوئی ایک لڑکا کوئی غلط حرکت کرے پختون تو کہتے ہیں کہ سارے پختون ایسے ہیں. کوئی ایک اور بلوچی کرے، سندھی کرے، اردو سپیکنگ کرے تو ان کی پروفائلنگ. اچھا یہ تو اس طرح کی قوم ہوتی ہے ان کے طرح کی. یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور یہ سیکیورٹی ادارے بھی یہ کرتے ہیں. اور سیکیورٹی اداروں کو بالکل کے لیے عام آدمی جو میں پروفائلنگ کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ تو زیادہ نہیں ہوگا، لیکن جب سیکیورٹی کے ادارے کرتے ہیں تو وہ بڑا اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکلی خوفناک بات بن جاتی ہے. ہر بندے کو جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، سٹگماٹائز کر دیتے ہیں. اور جس میں آپ کو تھوڑی سی بھی بات لگتی ہے کہ کوئی اونچا بول رہا ہے، کسی نے کوئی نعرہ لگا دیا ہے، کسی نے کوئی کتاب پڑھ لی ہے، کوئی کتاب خرید لی ہے، تو آپ اس کو دھرنے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو ملیٹنٹس کے ساتھ ہے. یہ اتنا، اور پھر یہ پورے ادارے اور امپیونٹی کے اندر کام کریں. امپیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو مرضی کریں، اگر آپ نے دہشت گردی کا بدامنی کا مسئلہ حل کروانا ہے تو ہمیں اجازت دیں. کتنے مسنگ پرسنز ٹھیک ہیں کتنے غلط ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک بھی ان بندوں کو مسنگ کرنے والا ریکارڈ کے اوپر نہیں آیا. کہ کوئی کیس چلتا عدالت میں تبھی تو آتے ہیں نا. ایک بالاچ کا جو تربت میں ہوا تھا اس کا کیس چلا، اور وہ اس کے نتیجے کے اندر یہ مہرنگ بلوچ کی پوری تحریک کھڑی ہو گئی. اگر اسی کا کیس جو ہے وہ ٹرائل ٹھیک کر لیتی حکومت تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. تو کمپلیکس ایشو ہے. ابھی سرفراز بگٹی کہہ رہا ہے کہ جی کہ میں نے ایک امینڈمنٹ کر دی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر، اور اب 1 فروری سے مسنگ پرسنز ختم ہو جائیں گا ایشو. آج ہو گئی ہے 7، 8 یا 9. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ گوگل کر لیں کہ ان 9 دنوں کے اندر کتنے لوگ مسنگ ہو گئے ہیں، کتنے اٹھائے گئے ہیں، ریزالو ہو گئے یا نہیں ہوا. چلیں ان کو 1 سال اور دے دیتے ہیں، اگلی فروری تک کا ویٹ کر لیں. بگٹی صاحب کی حکومت امید تو ہے رہے گی. یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم مسنگ پرسنز کو ختم کر دیں گے اس قانون کے ذریعے، وہ قانون یہ ہے کہ 90 دن تک کسی کو بھی آپ حراست میں لے سکتے ہیں، اور اس کو صرف ان کی فیملی سے ملاقات بھی فون پہ رابطہ کروا سکتے ہیں، یہ قانون ہے. اور 90 دن کے بعد بھی وہ 6 ماہ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ اس قسم کا قانون تو پوری دنیا میں نہیں دیکھا جتنا مذاق بلوچستان میں ہو رہا ہے. اگر اس کے بعد بھی نہ ہوا مسنگ پرسن کا مسئلہ حل تو پھر تو میرا خیال ہے کہ معاملات اور سنجیدہ اور گمبھیر ہو جائیں گے. تھینک یو عامر احمد صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا.